अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है मोहब्बत दिल पे दस्तक, जो कि तहरीर है फसेह ताहिर की। इसकी किस्त नंबर 36 शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें और से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे चैनल की रेटिंग अच्छी हो सके। इसके साथ ही अगर आप कंप्लीट नावल भी सुनना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वो बहुत गहरी नींद में थी, मगर बातों की आवाज़ ने उसे डिस्टर्ब करके जगा दिया था। हद करते हैं लाला आप भी। अगर ऐसी ही बात थी तो पहले आपने मुझे आज उम्मीद क्यों दिलाई? वो मध्यम मगर बरहम लहजे में किसी से मुखातिब थी। ज़ालिक को बेदार होने में चंद लम्हे लगे थे। अब कैसा डर, कैसा खौफ लाला? पुलों के नीचे ही नहीं बल्कि ऊपर से भी बहुत सारा पानी गुजर चुका है। जब डरने का वक्त था तो आप डरे नहीं, अब जबकि अपनी गलती सुधारने का वक्त आ रहा है तो आप। ज़ालिक को पता चल गया कि वो फरमान लाला से गुफ्तगू कर रहा था। उसे गुस्सा आया। क्या वो नहीं चाहता था कि किसी के सोते में यूँ डिस्टर्बेंस पैदा करना अखलाकियात के खिलाफ है? खुदा के लिए लाला, मेरी बात समझने की कोशिश करें। मुझ पे बलवशे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो। उसे बचाने का अटल फैसला करके ही तो मैं उसे यहाँ लेकर आया हूँ, और अब आप पीछे कदम हटा रहे हैं। अंदाज से लग रहा था कि वो जिद हो चुका था। बलवशे का नाम सुनकर ज़ाले के कान खड़े हो गए। उसकी बात ने ज़ाले को जेलस किया। पिछले दिनों जज्बात की रो में बहकर ही सही, जो रिश्ता एक कदम मज़ीद आगे बढ़ गया था, अब उसे तोड़ना ज़ाले को बहुत मुश्किल लगने लगा था। शमील खान की मोहब्बत, उसकी गर्मजोशी, वालेहाना इल्तिफ़ात, उसके कुर्ब का तिलिस्म, कुछ भी तो भूलने वाला नहीं था। लेकिन ये बलवशे वाला मामला इसका खून खौला देता था। अपनी हैसियत उसे सानवी लगने लगती तो घबरा कर वहाँ से भागने के मंसूबे बनाने लगती। वो ख्यालात से चौंकी। ये हुई ना बात। वो खुश होकर हंसा था, फिर अटल अंदाज में बोला, मैं जो आपको साथ होने की यकीन दहानी करवा रहा हूँ, तो फिर क्यों घबराते हैं आप? यकीन करें, इस मामले को अगर किसी की लाश गिरी तो पहला शख्स मैं ही हूँगा। ज़ाले का दिल दहल गया। पलकों की झड़ी में से इस दिलरुबा शख्स को देखा जिसके पीछे वो एक दुनिया को ठुकरा आई थी, और आज वो इसका होते हुए भी इसका नहीं था। उसकी दस्तरस में तो था मगर उसे पा नहीं सकती थी। मोबाइल ऑफ करके शमूल ने पहली नज़र ज़ाले पर ही डाली। वो फ़ौरन आंखें मूंद कर सोती बन गई थी। फिलवक्त तो वो इस बेवफा का कतई तौर पर सामना नहीं करना चाहती थी। चंद सानियों के बाद ज़ाले ने उसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस की तो उसने भी अपनी सांस तक रोक ली थी, और फिर अपनी पेशानी पर एक लतीफ़ सा लफ्ज़ महसूस किया। इसकी रूह तक में इस लम्स की दिल पजीराई उतर आई थी। सोने वालों की तरह लेटी हो मगर जागने वालों जैसी लग रही हो। उसकी शरारत से पुरमधम आवाज़ ज़ाले को अपने बहुत करीब महसूस हुई थी। और सच तो ये था कि उसका आंखें खोलने को जी नहीं जा रहा था, मगर अब उसने पट से आंखें खोल दी। इसे बेहद पास देखा तो नागवारी से सर तकिए पर घिसकाकर परे किया। ओहो, क्या बेरुखी है! वो हंसा। अब तो तुम्हारे सब कुछ हो चुके हैं, फिर ये बेइतनाइयाँ क्यों? सुबह सुबह मेरे मुंह मत लगो, वो नागवारी से बोली। सुबह सुबह मुंह लगना तुम्हें पसंद नहीं, रात को मुंह लगूं तो तुम्हें एतराज़। आखिर बंदा करे तो करे क्या? खुद को बंदा मत कहो। बंदा नहीं बल्कि तुम्हारा शौहर। शमूएल को इन शरबती दिलनवाज आंखों की खफगी भी मज़ा दे रही थी। ये बदसूरत हकीकत मुझे बारहा बता चुके हो तुम। वो झट गई। शमूएल की निगाहों में तासुब डर आया था। बेवकूफ़ी की हद तक जज्बाती और जल्दबाज हो तुम ज़ाले। मोहब्बत में सब्र करने वाले तो ज़िंदगी को तहम्मुल से लेने के आदी होते हैं। मुझे पता नहीं था कि तुम अंदर से इस कदर मतलून मिजाज हो। उसके कदर खरे तजिए ने ज़ाले को तपा दिया था। मेरी ज़ात का तिया पाचा करने से बेहतर है कि जाके अपनी नई बेगम की जुल्फ़ों के पे जो हम सवारो। वो उठ बैठी थी। ला हौला वला कुव्वता। शमूएल के अंदाज में नापसंदीदगी थी। पलवशे के मुतालिक इस अंदाज में बात मत किया करो। ओहो, बड़ा दुख पहुँचता है इसकी बेहरमती से। वो तिलमिलाई थी। दुख तो मुझे तुम्हारे इस अंदाज से भी पहुँचता है, वो संजीदगी से बोला तो उसके लबो लहजे में मोहब्बत थी। अपने दुख की बहुत परवाह है तुम्हें, और मेरा कुछ नहीं जिसकी ज़िंदगी से इतनी आसानी से खेल गए हो तुम। तुम अभी मुझे समझने की कंडीशन में नहीं हो, मगर मुझे खुशी होगी अगर तुम ये याद रखा करो कि कभी तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत और उल्फत का दावा था। ये वक्त है जिसने ज़िंदगी की बिसात पर हमें आमने सामने खड़ा कर दिया है। शमूएल ने कहा तो वो कहती वॉशरूम की तरफ चली गई थी। तुम्हारे पछताने के दिन बहुत करीब हैं ज़ाले अफरीदी। शमूएल गहरी सांस भरता उठ खड़ा हुआ था। वो जो पहले ही नौफल की संगदिली की भेंट चढ़ चुकी थी, अब उसका अंदाज देखकर गज़बनाक हो रही थी। रहा ही क्या था बाकी के कुछ जाने का डर होता। जो कुछ हो रहा है या होने जा रहा है, इसमें आपकी वालदा माजिदा की मर्जी शामिल है। मुझे हरगिज़ इसमें मत घसीटें। बहुत खूब, गुर्बत के बहाने आप तलाशें और नाम दूसरों का। वो रकाबत में अपनी सतह से बहुत नीचे आ गया था।
آج حد ہو گئی تھی۔ وہ نوفل کے جاگنے سے پہلے ہی اٹھ گئی تھی۔ اتوار کی چھٹی تھی۔ حسب معمول صالح بیگم کو ناشتہ دینے کے بعد ان سے اجازت لے کر وجدان کو بلایا اور اپنا سوٹ کیس اٹھا کر میر ہاؤس آ گئی تھی۔ اس کی خوش آنکھوں اور بے رنگ مسکراہٹ نے فی الحال تمام صورتحال پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ اس کی پس مردگی کو اس کی پریگننسی کا شاخسانہ ہی سمجھا جا رہا تھا اور یوں وہ فی الوقت بہت سے سوالوں سے بچ گئی تھی۔ نوفل کی یوں خاموشی سے میر ہاؤس روانگی نے نوفل کو سلگایا تو وہیں نگین کو چونکا دیا تھا۔ تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے نگین۔ وہ اٹھ کر صبا کو فون کرنے کا سوچ رہی تھی کہ صالح بیگم نے ہچکچاتے کہا، جی کہیے۔ وہ پھر سے ان کی طرف متوجہ ہو گئی تو وہ بات جو سننے میں انہیں آج بہت خوش کن اور آسان لگی تھی نگین سے کہنا مشکل ہو گئی۔ یہ سفید جوڑا کب تک پہنے رہو گی نگی؟ میری جان، ساری عمر پڑی ہے اور تم ابھی سے رنگوں سے ناتا توڑ بیٹھی ہو۔ ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ نگین بمشکل مسکرائی تھی۔ کیا ماما، اب تو آپ کو بھی عادی ہو جانا چاہیے۔ میں تو اسی نگین کو دیکھنے کی عادی تھی جو صبح نہا دھو کر روزانہ جوڑا بدل کر میرے پاس آیا کرتی تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی نگین ہے۔ ان کے آنکھیں تو بھول رہے تھے جس کے ہونے سے زندگی میں رکھتے تو وہی نہیں رہا تو نگین کے لب کو پائے، جنہیں اس نے سختی سے دانتوں تلے دبا لیا۔ زندگی مرنے والوں سے نہیں، زندہ رہنے والوں سے مشروط ہوتی ہے نگی۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جا سکتا، وگرنہ تمہارے باپ کے ساتھ میں بھی مر جاتی۔ صرف تم دونوں کی خاطر ہی تو میں نے حوصلہ کیا جو خود کو جینے کا سبق دیتی یہاں تک آ پہنچی ہوں۔ اب تم میرے جینے کا سامان ہو، یہ مجھ سے مت چھینو نگین۔ تمہیں دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ میری زندگی کا ایک اور دن کم ہو گیا۔ تمہارا دکھ مجھے جیتے جی مار ڈالتا ہے۔ وہ واقعی ڈھہ گئی تھیں۔ نگین کی آنکھیں بھی چھلک اٹھیں۔ میں کب آپ کو کوئی تکلیف دینا چاہتی تھی ماما؟ میرے بس میں ہوتا تو تقدیر کو بدل دیتی۔ یہ دکھ کوئی بھی نہ دیکھتا۔ ماحول یکلختی ایک تکلیف دہ لمحے کی گرفت میں آ گیا تھا۔ وہ دکھ تو کاتب تقدیر نے لکھا ہی تھا، مگر تم یوں ہر وقت سفید لباس پہنے حواس کھوئے پھرتی رہتی ہو، اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ کیوں مرے ہوں کو مار رہی ہو؟ وہ بلک اٹھی تھی، بے اختیار ہی ان سے لپٹ گئی۔ واقعی ابھی تک وہ فقط اپنا دکھ دیکھتی چلی آ رہی تھی۔ اس سے منسلک لوگ کس قدر دکھ میں تھے اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ مت روئیں ماما، آپ مت روئیں۔ وہ بچوں کی مانند خوفزدہ سی ان کے سینے میں منہ چھپاتے بولی، جو چلا گیا اس کا دکھ اپنی جگہ، مگر جو پاس ہے اسے گنوانا بھی سراسر بیوقوفی ہے۔ خود ہی تو رلانے والے کام کرتی ہو، زندہ رہ کر بھی زندگی سے دور پھر رہی ہو۔ تمہارا دکھ مجھے مار ڈالے گا، تم دیکھنا ایک دن۔ انہوں نے روندے لہجے میں کہا، آئی ایم سوری ماما، ایسی باتیں مت کریں، میں آپ کو دکھ دینا نہیں چاہتی۔ تو پھر اچھے بچوں کی طرح رہا کرو جس سے میرے دل کو بھی خوشی ملے۔ انہوں نے کہا تو وہ خوشی سے ان کی باہوں میں سمٹی جانے کیا سوچتی رہی۔ صالح بیگم کے لیے یہی غنیمت تھا کہ اس نے ان کی باتوں کو مثبت انداز میں لیا تھا۔ تائی جان نے صبا سے عماد اور نگین کے رشتے کی بابت پوچھا تو وہ بے اختیار ان سے ہی الجھ گئی تھی۔ کیا ضرورت تھی آپ لوگوں کو یہ نیا شوشہ چھوڑنے کی؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ تحیر سے اسے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہی ہے دماغ تو کہہ رہی ہوں۔ وہ زچ ہو گئی۔ جی میں آئی کہے کہ دماغ نہیں عصمت خراب ہے۔ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے اسی حیرت سے پوچھا۔ مجھے نہیں، ان کے بھائی صاحب کو اعتراض ہے۔ نوفل کا ذکر کرتے ہوئے صبا کو اپنے منہ میں کڑواہٹ گلتی محسوس ہوئی تھی۔ نوفل کو اعتراض ہے؟ مگر کس بات پر؟ وہ پریشانی سے بولی۔ صبا کو احساس ہوا کہ یہ بات یوں ہی کہہ دینے والی نہیں تھی۔ اس ایک بات کے جواب میں اسے 100 سوالوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ امی کیا کرتی ہیں آپ؟ ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے انس بھائی کو بچھڑے؟ اس نے گول مول کرتے ہوئے بات بنائی۔ وقت کے ساتھ ہر زخم منمل ہو جاتا ہے، لیکن تب جب اس پر مرہم رکھا جائے۔ نگین کی حالت کیوں نہیں دیکھتے تم لوگ؟ تائی جان کو تسلی ہوئی کہ نوفل کے اعتراض کی وجہ کوئی خاص نہیں تھی جس پر وہ پریشان ہو جاتا۔ سمجھانے والے انداز میں بولی، ایسے فیصلے کرتے ہوئے سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے امی۔ سب کچھ نہیں، تم لوگ صرف بظاہر دیکھتے ہو، فی الوقت کیا مناسب ہے صرف وہی کرنا چاہتے ہو۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ آج عماد نے نگین کی بیوقی کے باوجود ہاتھ بڑھایا ہے تو ضروری نہیں انکار کے بعد کل کو وہ آگے بڑھے یا کوئی اور بہترین شخص اس کی زندگی میں آئے۔ انہوں نے واقعی سچائی سے کہا تھا۔ عام حالات میں تو صبا بھی اس پرپوزل پر بہت خوش ہوتی، مگر نوفل تو حد ہی پھیلانگ گیا تھا۔ ایسے میں وہ کیا خوشیاں مناتی؟ نگین کہاں ماننے والی ہے، وہ تو حشر مچا دے گی یہ سن کر۔ صبا نے بے بسی سے کہا، اس کی زندگی کی کہانی کے کٹے پھٹے صفحات اگر ان سب سے مخفی تھے تو خیر تھی، وہ اپنی جان پر برداشت کر کے ان سب کو تکلیف سے بچانا چاہ رہی تھی۔ میں نے صالح بیگم سے بات کی تھی، وہ اس بات پر بہت خوش ہیں۔ اپنی زندگی میں ہی وہ اس فرض سے سبکدوش ہو جانا چاہتی ہیں، وہ نگین سے بھی بات کر لیں گی۔ انہوں نے اطمینان سے کہا، پھر اسے بغور دیکھتے بولی، تمہیں اگر کوئی اعتراض ہے تو کہو۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہونے لگا؟ وہ گڑبڑائی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہارے ابو سے کہوں گی وہ نوفل سے خود بات کر لیں گے، سمجھدار بچہ ہے، اس کا اعتراض ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے بات ختم کر کے اسے اپنی طرف سے ٹینشن سے نکال لیا تھا، مگر اسے کیا روگ لگے تھے وہ یہ نہیں جان پائی تھی۔
وہ کھانا پکانے کے بعد سیدھی صبا کے کمرے میں آئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے سست لوگوں؟ وہ ابھی تک اسے لیٹے دیکھ کر بولی تو صبا مجبوراً مسکرا دی۔ ایسے ہی طبیعت بھاری ہو رہی تھی۔ وہ تھم سے اس کے پاس بیڈ پر جا بیٹھی۔ اپنی طبیعت کو سیٹ کرو، اپنی طبیعت کو سیٹ کرو، کیا بھوتت پھیلا رکھی ہے؟ جب سے آئی ہو یوں ہی لیٹی رہتی ہو، بیزار سی شکل بنائی۔ زوہا کو اعتراض ہوا تھا۔ اچھا کام کی بات کرو، میرا بحث و مباحثے کا موڈ نہیں۔ وہ صاف گوئی سے بولی تو زوہا نے اسے گھور کر دیکھا۔ ایسے پینتر بدلتی ہیں لڑکیاں شادی کے بعد؟ تم نہ بدلنا، کیونکہ تم شادی بلکہ رخصتی سے پہلے ہی بدل چکی ہو۔ صبا نے اس کی چوٹ کا جواب دیا تو وہ خجل سی ہو گئی۔ لو، میں نے کیا پینترا بدلا ہے؟ ابھی کہاں سے آ رہی ہو؟ صبا نے تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اس کی توجہ خود پر سے ہٹانے کے لیے پوچھا۔ کچن سے، وہ بے اختیار بولی۔ ہاں، تو ابھی بھی پوچھتی ہو کہ کیا بدلا ہے تم نے؟ ہمارے لیے تو کبھی کچن میں نہیں گھستی تھی، روز روز معید بھائی کو نئی نئی ڈشیں بنا کر کھلا رہی ہو۔ صبا نے چھیڑا تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا خیال ہے رخصتی کروا دیں؟ اس نے پھر پوچھا تو زوہا کو جیسے ہوش آ گیا۔ کیا بدتمیزی ہے، میں نے کب کہا یہ؟ وہ ناراضگی کا مظاہرہ کرنے لگی، جبکہ دل اس کی بات پر بے ساختہ ہی دھڑک اٹھا تھا۔ نکاح کے بعد اب رخصتی ہی ہوگی نا؟ صبا نے مسکرا کر کہا۔ پہلے بیرا بیگم کی تو رخصتی کرواؤ، جو ان کی بیگم بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ جل کر بولی تو صبا نے سمجھایا۔ الٹی سیدھی مت سوچا کرو، یہ کہو کہ عقل مندی کی مت سوچا کرو۔ وہ خفا ہوئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، صبا نے پھر کہا۔ ایسی ہی بات ہے، اتنے رومانٹک وہ میرے ساتھ نہیں جتنے اس کے ساتھ ہوئے پھرتے ہیں۔ وہ بے ساختہ بولی تو صبا کو ہنسی آ گئی۔ تمہیں کس بات پر اعتراض ہے، ویرا کے ساتھ رومانٹک ہونے پر یا تمہارے ساتھ رومانٹک نہ ہونے پر؟ دونوں پر۔ زبان پھسلی تو اس نے دانتوں تلے دبا لی، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ صبا نے اس قدر کھلے اعتراف پر خوشگواری اور حیرت سے اسے دیکھا جو اب اسے نگاہ نہیں ملا رہی تھی۔ صبا کو محو حیرت پایا تو بوکھلا گئی۔ میرا مطلب ہے کہ میرے سامنے کسی اور کے ساتھ یوں فری ہونا، وہ تو بڑے پارسا بنے پھرتے ہیں۔ تم صرف جیلس ہو رہی ہو زوہا، صبا نے کہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی زوہا تھی جو کبھی معید کو دشمن اول مانتی تھی، اسے سڑا ہوا کباب، کڑوا کریلا، کیکٹس اور جانے کیا کیا لقب دیا کرتی تھی۔ جی نہیں، میں بھلا کیوں جیلس ہونے لگی؟ اس نے پرزور انداز میں صبا کی نفی کی تھی۔ کیونکہ تمہیں ان سے محبت ہو گئی ہے، صبا نے اطمینان سے کہا تو وہ یوں اچھلی جیسے بھیڑ نے کاٹ لیا ہو۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ مگر تم بالکل صحیح جا رہی ہو، وہ مسکرا رہی تھی۔ اپنے اندازے مت لگاؤ، وہ مسکرا گئی۔ اچھا پکایا کیا ہے آج؟ صبا نے پوچھا۔ بریانی، وہ کہنے لگی تھی کہ صبا نے اس کی بات کاٹ دی۔ پھر بریانی؟ معید کو پسند ہے، وہ روانی سے بولی، پھر ایک دم سے صبا کو دیکھنے لگی تو وہ بے ساختہ ہنستی تھی۔ اب آئی ہوں نا لائن پر، میرا مطلب تھا کہ جو بھی تھا بہت پیارا تھا۔ 4 دن کی زندگی ہے، لڑکے گزارنے سے بہتر ہے پیار میں گزار دو۔ صبا نے سمجھایا تو وہ قدرے جھٹکی۔ اور وہ ویرا ایک بار معید بھائی کے دل میں اتر گئیں تو پھر 1000 لڑکیاں بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ صبا نے اسے یقین دلایا تو وہ جھپتے ہوئے انداز میں ہنستی تھی۔ اس کا شرم سے سرخ ہوتا چہرہ صبا کو بہت پیارا لگا تھا۔ شکر ہے خدا کا تمہارے دماغ کا خلل بھی دور ہوا، ورنہ میں تو پریشان ہی رہتی تھی کہ یہ بیڑا کیسے پار لگے گا۔ صبا نے اسے چھیڑا۔ اچھا ایسے ہی تنگ مت کرو، وہ پریشان ہونے لگی۔ ایسی ہار کا اس نے کب سوچا تھا؟ معید بھائی کو پتہ ہے یا ابھی خود سے ہی الجھ رہی ہو؟ صبا نے پوچھا تو تنک کر اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ محبت کچھ نہیں، میں تو صرف اس رشتے کی وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ… اور تمہارے دانت کس خوشی میں نکل رہے ہیں؟ بات کرتے کرتے صبا کو ہنستے دیکھا تو گھور کر بولی۔ ایسے ہی سوچ کے ہنسی آ رہی ہے کہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا۔ صبا نے بدستور ہنستے ہوئے کہا۔ اسے واقعی زوہا کے بدلنے کی بہت خوشی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، بس میں نے ٹھنڈے دل سے سوچا کہ اس رشتے کو نبھانا ہی ہے تو خواہ ٹینشن کیوں لی جائے۔ وہ مسلسل گریزاں تھی۔ بہت اچھا کیا تم نے زوہا، صبا نے سنجیدگی کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس سے اچھا تم اور شاید ہی کچھ کرو، معید بھائی کے ساتھ تم بہت خوش رہو گی۔ اگر ویرا یہاں سے چلی گئی تو… اس نے ناگواری سے لقمہ دیا۔ میں خود بات کروں گی معید بھائی سے، صبا نے اسے یقین دہانی کرائی۔ جیسے پہلے کی تھی، وہ خفگی سے بولی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان مت ہو، ہمارے بڑے بیٹے ہیں نا ہر معاملہ سلجھانے کے لیے۔ تو ویرا یہاں سے چلی جائے گی؟ معصومیت سے پوچھا۔ اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ صبا کو اس پر پیار آیا۔ یہ خدشے، یہ وسوسے سب محبت کی علامات ہیں۔ زوہا نے خبیث سے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب پتہ نہیں میں نے کبھی بھی ان کے متعلق کچھ اچھا نہیں سوچا۔ یہ سب اچھا کیسے ہو گیا؟ بے چارگی سے کہا تو صبا کی ہنسی نکل گئی تھی۔ اچھا، یہ تو بہت اچھا ہوا، ورنہ میں تو اپنے بھائی کے مستقبل کی طرف سے بہت پریشان تھی۔ اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو زوہا نے آنکھیں دکھائیں۔ میری زندگی ہے نغمہ، میری زندگی ترانہ،
میں سدائی زندگی ہوں مجھے ڈھونڈ لے زمانہ، میری زندگی ہے نغمہ میری زندگی ترانہ۔ وردان بآواز بلند گاتا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ پیچھے ہی خونخوار تیور لیے ہمراہ کو آتے دیکھ کر لمحوں میں سمجھ گئیں کہ کوئی مقدمہ پیش ہونے کو ہے۔ آپی اس کو سمجھا لیں، بس تھوڑے دن رہ گئے ہیں، میں چچا جان سے اس کی شکایت کرنے والی ہوں۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ زوہا نے دونوں کو باری باری گھورا۔ ہفتے میں ایک بار اسے ان کا ایک ایسا ہی مقدمہ نپٹانا پڑتا تھا۔ میری زندگی ہے نغمہ میری زندگی ترانہ۔ وردان نے پھر سے سر چھیڑا۔ یہ دیکھا یہی ہوا ہے، وہ غصے سے بولی۔ اچھی آواز ہے نا، کیسٹ آ سکتی ہے مارکیٹ میں۔ وردان نے داد چاہی۔ تو تمہیں اس کے گانے سے کیا مسئلہ ہے؟ صبا نے مسالے چاہی۔ یہ مجھے چھیڑ رہا ہے، وہ پرزور انداز میں بولی تو صبا نے گھور کر بہن کو دیکھا۔ یہ صرف میری خداداد صلاحیتوں سے جیلس ہوتی ہے، میں اپنے موکلوں سے کہہ کر کسی دن اسے کبوتری بنا دوں گا۔ وردان کے ارادے خطرناک تھے۔ یہ کیا بے سروپا لڑائی شروع کر رکھی ہے تم لوگوں نے؟ صبا اکتا گئی تھی۔ آپ ہی اسے منع کیوں نہیں کرتی؟ یہ نہ لینے آیا کرے مجھے کالج، ہمراہ بگڑی۔ ارے واہ، زندگی میں ایک ہی تو کام کر رہا ہوں، وہ بھی چھوڑ دوں تو میری زندگی میں سے رنگینی ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ شرارت سے بولا۔ کیا بچپنا ہے یہ ہمراہ، ہر وقت لڑائی جھگڑا۔ صبا نے سنجیدگی سے کہا تو وہ روحان سی ہونے لگی۔ آپ بھی مجھے ہی کہیے، اسے کچھ نہیں کوئی کہتا، میرے دوستوں پر ڈورے ڈال رہا ہے۔ یا اللہ، وردان سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ کیوں بھائی، تمہاری اس معاملے میں بہت شکایتیں آنے لگی ہیں۔ اب کی بار زوہا نے وردان کی کھچائی کرنا چاہی۔ آپ ہی ایسے ہی ہر ایرے غیرے بلکہ نتو غیرے کی باتوں پر یقین نہ کر لیا کرو۔ یہ دیکھا میرے متعلق ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے اور میری دوستیں اسے پتہ نہیں کیا کیا لگتی ہیں۔ ہمراہ سلگی۔ میری زندگی ہے نغمہ میری زندگی ترانہ۔ وہ پھر سے گنگنایا۔ یہ دیکھ لیں کتنی ڈھٹائی سے آپ لوگوں کے سامنے۔ وہ پھر رونے کو تھی۔ تو تمہیں کیا تکلیف ہے اس کے گانے سے؟ صبا نے اسے ڈانٹا۔ میری دوستوں کا نام ہے نغمہ اور ترانہ۔ اس نے پیر پٹکا۔ اور ایک وہ بھی تو ہے مترنم سی، ہاں ترنم۔ وردان نے لقمہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت صاف جھلک رہی تھی۔ کس قدر سریلے نام ہے اس کے دوستوں کے۔ وہ سر دھن رہا تھا۔ یہ جب سے میری دوستوں سے متعارف ہوا ہے، صبح جاتے ہی مجھے کزن نامہ بلکہ وردان نامہ سننا پڑتا ہے۔ ہمراہ نے منہ بسورا۔ تو اس میں قصور تمہاری سہیلیوں کا ہے نہ کہ میرا۔ وہ فوراً بولا۔ لڑکیاں تو بس ایسی ہی ہوتی ہیں، تم خود کیوں مسکرا کر انہیں لفٹ کرواتے ہو؟ ہمراہ بھی لڑائی کے موڈ میں تھی۔ لو اتنی خوبصورت مسکراہٹ، میری ویسے بھی مسکرا کر ملنے سے محبت بڑھتی ہے۔ وہ پھر بولا۔ تمہیں میری دوستوں سے محبت بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ گورائی تھی۔ کیا بیوقوفی ہے ہمراہ۔ صبا نے گھر کر تو زوہا نے اس کی حمایت کی۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اسے کیا ضرورت پڑی ہے یوں اٹینشن ہو کے جانے کی، اور یہ جو گنگنائے جا رہا ہے۔ بس آج طے ہو گیا، یہ مجھے کالج چھوڑنے نہیں جائے گا، ہمراہ نے قطعی انداز میں کہا تو پھر وہ فوراً بولا۔ ہاں میں صرف تمہیں پک کرنے آیا کروں گا، اس وقت گیٹ پر زیادہ رونق ہوتی ہے۔ وجی، اب کی بار صبا نے اسے تنبیہی انداز میں گھورا تو وہ ہنسنے لگا۔ اس بیوقوف کو کوئی نہیں سمجھاتا۔ ہاں اس بیوقوف کو تو سب سمجھا لیتے ہیں نا۔ ہمراہ غصے سے اس کی جانب اشارہ کر کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ وردان ان دونوں کی ڈانٹ ڈپٹ کا سامنا کرنے کے لیے اکیلا رہ گیا تھا۔ بمشکل جان چھڑا کے اسے ڈھونڈتا ہوا ان کے پوشن میں آیا تو وہ ٹیرس کی سیڑھیوں پر گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی۔ وردان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ڈوبتے سورج کی ہلکی سی دھوپ اس کے وجود کا حصار کیے ہوئی تھی۔ وہ اسے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے کھنکارا تو ہمراہ نے کرنٹ کھا کر سر اٹھایا۔ تم میرا پیچھا نہیں چھوڑ سکتے؟ وہ اسے دیکھ کر چڑی تھی۔ نہ، وہ مزے سے کہتے ہوئے مسکرا دیا۔ دیکھو وجی، مجھے اتنا ستاؤ گے تو چچا جان سے شکایت کر دوں گی۔ پہلے ہی میری دوستوں سے افیئر چلا چلا کر میرا دل جلاتے رہتے ہو۔ وہ تنبیہی انداز میں بولی تو مسکراہٹ دباتے ہوئے وردان نے بظاہر بھول پن سے پوچھا۔ اچھا تو تم جیلس ہوتی ہو؟ جیلس ہوتی ہے میری جوتی۔ وہ اس کا مطلب پا کر بتکی تھی۔ پتہ ہے ہمراہ، میں تمہاری شاعری کی کتاب شائع کروانے والا ہوں۔ وہ موضوع بدلتے ہوئے خوشگواری سے بولا تو ہمراہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ سچ کہہ رہا ہوں، دنیائے ادب کے افق پر ایک اور ستارہ چمکے گا، ہمراہ میر۔ ہمراہ ہول کر رہ گئی۔ خبردار جو تم نے کوئی شرارت کی تو۔ ایک شرط پر۔ وہ شرط بازی پر اتر آیا تھا۔ کوئی نہیں، ہر شرط میں پینالٹی مجھے ہی بھرنی پڑتی ہے۔ وہ پہلو بچا گئی تھی۔ اور یہ جو تم نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا اپنی شاعری کے بدلے، وہ؟ وردان نے فوراً سے ایک پرچہ نکال لیا تھا۔ ہمراہ کو یاد آنے لگا۔ یہ تم ہتھکڑی کی طرح ساتھ لیے پھرتے ہو۔ اس نے طنز کیا۔ ہاں، جانے کب کہاں ضرورت پڑ جائے۔ وہ اطمینان سے بولا۔ یہ دیکھو، لکھا ہے کہ میں وردان کی ہر بات مانا کروں گی۔ وردان نے پرچے پر سے پڑھا۔ ہمراہ نے لقمہ دیا۔ شادی کے بعد؟ کس کی شادی کے بعد؟ وہ سادگی سے پوچھنے لگا۔ ہماری، وہ بول اٹھی، پھر کچھ خیال کر کے کہا، مطلب تمہاری الگ اور میری الگ۔ کیوں بھائی، ایسا تو کبھی دیکھا نہ سنا۔ وہ حیران ہوا تھا۔ کیوں، لوگوں کی شادیاں نہیں ہوتی؟ ہمراہ نے اسے گھورا۔
وہ اکثر ہی اسے بیوقوف بنا دیا کرتا تھا۔ ہوتی تو ہیں مگر دولہے کی الگ اور دلہن کی الگ، ہماری شادی کچھ عجیب سی نہیں ہوگی؟ وہ تفکر سے بولا تو اس کی بات پر غور کر کے ہمراہ کا دل بے ترتیبی سے دھڑک اٹھا تھا۔ ناسمجھی کا تاثر دیتے ہوئے اپنے چہرے پر پھرے بنٹ کا اسے اچھی طرح سے احساس ہو رہا تھا۔ شٹ اپ بجی، ادھر دیکھ کر کہو ذرا، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تو وجدان بھی اس کے مقابلے کھڑا ہو گیا۔ ادھر دیکھو تو پتہ چلے کہ جھوٹ سچ کا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ہمراہ کو علم تھا، اسی لیے وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریزاں تھی۔ تم ہی میرا نغمہ ہو، تم ہی میرا ترانہ ہو، اور تم ہی سے میری زندگی مترنم ہے۔ بس، یا کچھ اور کہوں؟ سنجیدگی سے بولا تو ہمراہ کا دل ڈوبنے لگا۔ بے ساختہ اس کی جانب دیکھا۔ وہاں شرارت کی بجائے جذبوں کی سچائی تھی، جذبوں کی حرارت تھی۔ شٹ اپ! ہمراہ کے لب لرزے۔ بہت کچھ تو میں بھی نہیں کہنا چاہتا، فقط تمہارے ابہام دور کرنے کے لیے۔ وہ ابھی بھی سنجیدہ تھا۔ بدھو! ہمراہ کو ہنسی آ گئی، وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ ارے واہ، کچھ تو کہو! وہ پیچھے سے چلایا۔ کہا تو ہے، بدھو! وہ ہنستی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں اپنے موکل چھوڑنے لگا ہوں تمہارے آس پاس۔ دل اور دماغ کا صحیح پتہ دیں گے وہ۔ وہ اس کے پیچھے اترتا ہوا اسے دھمکا رہا تھا۔ ہمراہ دل کھول کر ہنستی تھی۔ مردانوں سے خوش دیکھ کر مطمئن ہو گیا۔ اس نے منزل تک پہنچنے کے لیے جن راستوں کا تعین کیا وہ بالکل درست تھے۔ اس سے پہلے تو صبا کبھی ایسے نہیں گئی۔ آپ سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ نگین نے نوفل کو جا لیا تھا۔ یہ تم اسی سے پوچھتی تو بہتر تھا۔ جینس کی جیب میں والیٹ ٹھونستے ہوئے وہ بے اعتنائی سے پھولا تو نگین کو تعصب نے گھیرا۔ نوفل کی تنگ نظری اور بیوقوفی! وہ صبا جیسی بے مثال لڑکی کی قدر نہیں کر پایا تھا۔ نگین کو اندازہ ہونے لگا کہ صبا نے اول روز سے یہاں کیسے گزارا کیا ہوگا۔ خود سے بے پرواہ رہنے میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ وہ نوفل کی لاپرواہی تھی جو صبا کی ذات میں کمی بن کر جھلکی تھی۔ نوفل سے کھل کر بات کرنا قبل از وقت تھا۔ اس نے صبا کو فون کیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس جی چاہا کہ کچھ دن امی کے ساتھ گزاروں۔ اس کا حوصلہ کمال کا تھا۔ نگین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مت کرو اتنا صبر، شاید تمہارا صبر ہی مجھے لے ڈوبا ہے۔ کیا مطلب؟ صبا متحیر رہ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے اور بھائی جان کے مابین کیا غلط فہمی پنپ رہی ہے۔ میں خوشیوں میں مگن جان ہی نہیں پائی کہ تم کس جہنم کا سامنا کر رہی ہو۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ اتنا برداشت کرتی؟ صبا، فقط میرا گھر بچانے کو؟ وہ رونے لگی تھی اور ادھر صبا بھی سسک اٹھی تھی۔ سب کا یارہ ہی کہاں تھا اب؟ کس سے اذیت چھپاتی اور کس کو ذلت کا وہ داغ دکھاتی جو نوفل نے اس کے دامن پر لگانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا نگین۔ کچھ تو کہتی صبا، کیوں اپنے صبر کی مار مارتی رہی ہو سب کو؟ خدا گواہ ہے نگین، میں تو فقط 2 گھروں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے قربانی دیتی آئی ہوں، اپنی انا کی، اپنی عزت نفس اور خودی کی۔ مگر اب بات میرے کردار پر آ پہنچی ہے اور اس سے آگے کا مجھ میں یارہ نہیں۔ صبا کا لہجہ روندا ہوا تھا۔ کہاں غلطی ہو گئی ہم سے صبا؟ کیسے ہو گیا یہ سب؟ نگین سمجھ کے بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اس کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ نوفل احمد خود کو تہ در تہ کتنی پرتوں میں چھپائے ہوئے ہے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ صبا کو دھیان آیا تھا۔ نگین نے مختصراً اسے شروع میں نوفل کی غلط فہمی کے متعلق بتایا تھا۔ انہوں نے شروع ہی سے مجھ پر اعتبار نہیں کیا، پتہ نہیں میرے متعلق کیا سوچتے رہے، اور میں یہی سمجھتی رہی کہ وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہیں۔ وہ اول روز سے میرے کردار کے متعلق یہی سمجھتے رہے تھے، جو بالآخر انہوں نے کہہ ہی دیا۔ مارے صدمے کے اس کے آنسو بھی جیسے منجمد ہو گئے۔ دکھ کا غلبہ اتنا شدید تھا۔ وہ نوفل کی سرد مہری کو ظالیہ افریدی میں انوالومنٹ کا شاخسانہ سمجھی تھی۔ پھر ظالے نے بتایا کہ وہ شموئیل خان سے محبت کرتی ہے تو صبا کو لگا وہ پھر سے زندہ ہو گئی ہے، اور تب نوفل کی سنگ دلی کو وہ اس کی انا سمجھی تھی۔ کس قدر نادان اور بیوقوف تھی وہ! کیوں اس کی طرف سے جھلکتی نفرت نہ جان پائی؟ کیوں نہ سمجھ پائی کہ وہ اسے کس بھاؤ تول رہا ہے؟ مگر یہ بات تو طے ہے کہ بھائی جان نے شادی کے لیے تمہیں خود چنا تھا۔ اس غلط فہمی میں آ کر تمہیں خود اپنے لیے پسند کر چکے تھے۔ نگین نہ جانے کیا صفائیاں پیش کر رہی تھی، مگر وہ بحری بن گئی تھی۔ لگا زندگی کے وصال پر عمر کی بازی لگی ہو۔ ادینہ کو عماد اور نگین کے رشتے کے بارے میں زرینہ بیگم نے بتایا تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اسے عماد سے محبت نہیں تھی، بلکہ اسے خود کے علاوہ کسی سے بھی محبت نہیں تھی، سوائے روپے پیسے کے۔ عماد کے یوں ہاتھوں سے نکلنے کا مطلب تھا کہ بینک بیلنس کا ہاتھوں سے نکلنا۔ کیا بکواس ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے تو بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہی، پھر وہ بگڑی۔ ابھی بھابھی کے پاس سے اٹھ کر آ رہی ہوں، میرا تو کلیجہ ہل کر رہ گیا۔ وہ ہاتھ مسلنے لگی۔ انہوں نے ایسے ہی منہ بھر کر کہہ دیا ہوگا، عماد میں کیا کمی ہے جو داغ لگی لڑکی کے لیے ہاتھ پھیلاتا پھرے؟ ادینہ نے تنفر سے کہا۔ ایسے میں وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ وہ خود بھی ایک طلاق یافتہ اور زمانے کی نظروں میں ایک گری ہوئی لڑکی تھی۔ شرم نہیں آتی؟
داماد کی قبر کی مٹی بھی سوکھی نہیں اور انہوں نے بیٹی کے لیے برتاڑنا شروع کر دیے۔ کوئی وہم تھا جو اسے بکواس کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اپنے اندر کی آوازوں کو دبانے کی مسلسل کوشش میں بولے جا رہی تھی۔ بات تو کم از کم تمیز سے کر لیا کرو، بڑی ہیں تم سے، بلکہ رشتہ دھیان میں رکھ کر ہی بات کیا کرو۔ زرینہ بیگم کو اس کا انداز ناگوار گزرا تھا۔ وہ ان سے لجنے لگی۔ آپ جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں ہر لائن میں سب سے آخر میں کھڑے ہونے والے، جن کی باری آتے آتے ہر نعمت ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کو اپنی باری پیش کر دینے والے۔ بے وقوفی کی بھی حد ہوتی ہے، مگر میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ اپنا حق اپنی پسند میں چھین لینا جانتی ہوں۔ چیز میری نہ ہو میں اسے دوسروں کے لیے بھی نہیں چھوڑتی۔ وہ نخوت بھرے انداز میں کہتی ہوئی زرینہ بیگم کو استغفار کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ جو تمہاری قسمت کا ہے وہ تمہیں ملے گا، اسے نہ کوئی تم سے چھین سکتا ہے اور نہ تم کسی سے اس کی قسمت کا چھین سکتی ہو۔ خواہ مخواہ بد کلمات منہ سے نہ نکالو۔ آپ منہ بند ہی رکھیں، جب بھی کریں گی کوئی الٹی بات ہی کریں گی۔ 1000 بار سمجھایا ہے کہ بات نہیں کرنی آتی تو منہ نہ کھلا کریں۔ اس کا انداز بہت بدتمیزانہ تھا۔ زرینہ بیگم کا جی چاہا اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دیں۔ ہاں میری بیٹی، تمہیں بولنا سکھایا اور آج ہمیں ہی بولنا بھول گیا۔ پہلی بار ہی ایسے منہ کھولے پر تمہیں تھپڑ لگایا ہوتا تو آج تم منہ بند کر کے رکھنے کی صلاحیت رکھتی۔ وہ بہت ضبط کر گئی تھی۔ آپ تو ہیں ہی تھالی کا بینگن۔ شروع ہی سے بھابھی بھتیجے کی محبت کا دریا آپ کے اندر ٹھاٹے مارتا رہا تھا۔ نہ نوفل کو میرا ہونے دیا اور نہ عماد کی باری، ویسے ہی اب باتیں منہ سے نکال رہی ہیں۔ اپنا ٹوٹا پھوٹا فلسفہ اپنے پاس ہی رکھیں، مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کیا کریں، میں سمجھائی ہوں۔ ادینہ تو دو دھاری تلوار ہو رہی تھی۔ زرینہ بیگم نے تنگ آ کر اس کے آگے ہاتھ باندھ دیے۔ وہ اب بھی زخمی شیرنی کی طرح دھاڑتی ہوئی کمرے میں ادھر سے ادھر مسلسل ٹہل رہی تھی۔ یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے نکی، تم اس بات میں نہ آؤ تو بہتر ہوگا۔ نوفل خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ بہت خوب، وہ استہزائی انداز میں بولی۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ میرا صبا سے کوئی رشتہ نہیں رہا یا آپ سے تعلق ختم ہو گیا ہے؟ خواہ مخواہ الٹی سیدھی باتیں کر کے میرا دماغ مت خراب کرو۔ وہ ابھی بھی اسے نرمی سے بات کر رہا تھا، شاید اس کی ذہنی کیفیت ملحوظ خاطر رکھے۔ آپ کا دماغ تو پہلے بھی صحیح نہیں تھا، مجھے ہی اس وقت اندازہ لگا لینا چاہیے تھا کہ صبا کی طرف سے آپ کا دل صاف نہیں ہوا۔ وہ غصے میں ادب لحاظ سب بھول گئی تھی۔ اپنی حد میں رہو نگی، تم بدتمیزی کر رہی ہو۔ وہ انگشت شہادت اٹھاتے ہوئے تنبیہی انداز میں بولا تو نگین نے تعصب سے اپنے وجیح شکیل بھائی کو دیکھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اپنے سرکل میں اتنا ذہین اور زیرک بزنس مین مشہور ہونے پر اپنی خانگی زندگی میں اس قدر بیوقوف نکلا۔ جو کچھ آپ نے صبا کے ساتھ کیا ہے نا، اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں۔ وہ بے بسی سے بولی۔ وہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، وہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے۔ نگین نے زور دے کر ترکی بترکی کہا تو وہ سلگا۔ تم اس کی بیجا حمایت مت کرو، یہ معاملہ بہت بڑھ چکا ہے اور اسے ہوا دینے والے آپ ہیں۔ خدا سے ڈریں بھائی، پاک باز عورتوں پر بہتان لگانے کو بہت سخت وعید سنائی گئی ہے۔ نگین نے کہا تو بھڑک اٹھا۔ شٹ اپ، جب تمہیں ایک بات کی سمجھ ہی نہیں ہے تو پھر کیوں خواہ مخواہ اس کی وکالت کر رہی ہو؟ کیونکہ میرا اس سے بھی کوئی رشتہ ہے، خون کا نہ صحیح انسانیت کا تو ہے۔ تم اس کے بارے میں انس کی بہن کے حوالے سے سوچ رہی ہوگی، میری جگہ ہوتی تو پھر تمہیں دیکھتا کہ مجھ سے الگ تم کیا کرتی ہو۔ نگین کے دل میں ٹیسیں سی اٹھیں۔ یہ حوالہ تو میری زندگی ہے بھائی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ میں آپ کی جگہ ہوتی تو اس معصومیت کو دیکھتی، اس کے کردار کی پختگی دیکھتی، اس کی روشن پیشانی اور بے ریا آنکھیں دیکھتی۔ اتنی ساری گواہیاں نہ کافی تھی کیا؟ کتابی باتیں مت کرو۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ یہ سب تو وہ بھی نہیں جھٹلا سکتا تھا۔ آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی، شیطان نے اس کے گرد بہت مضبوط جال بچھا رکھا تھا۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اب تک میرا گھر برباد کر چکی ہوتی۔ اول روز ہی اپنے گھر والوں کو ساری حقیقت بتا کر مجھے بھی طلاق دلوا دیتی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، سب کچھ اپنی جان پر سہتی رہی۔ چھوڑ دو نگین، وہ غصے سے بولا۔ ہاں چھوڑنا اتنا ہی آسان ہے نا، مگر صرف آپ کے لیے۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ اتنی ذلت کے بعد آپ کو چھوڑ کر کیوں نہیں گئی تھی؟ نگین نے بھی اپنی آواز بلند کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صرف میں ہی اس کی وجہ نہیں تھی، صرف اپنے بھائی کے گھر کی خوشیاں ہی اس کے پیش نظر نہیں تھیں، وہ آپ کو بھی چاہتی تھی، دل کی گہرائیوں سے، کیونکہ وہ آپ کے دل اور ذہن میں پنپتے خیالات سے بے خبر تھی۔ اس نے تو اپنی طرف سے مجھ پر آنچ بھی نہیں آنے دی بھائی، مگر اس کا خود پر کتنا کڑا پڑے گا یہ تو وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ آپ کا کیا میرے آگے آیا ہے بھائی۔ آپ نے اسے آنسو دیے تو میری زندگی آنسوؤں کا دریا بن گئی، آپ نے اسے تکلیف دی تو میں بھی تکلیف بن گئی ہوں، کہیں کہ کیسا نہیں ہے؟ وہ گنگسا نگین کو دیکھنے لگا۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس کے ذہن کے اسکرین پر آنسوؤں سے بھری آنکھیں جگمگانے لگی تھیں۔ اس کی مظلومیت کے کئی روپ، اس کا رونا بلکنا، اس کی خود سپردگی، اس کی مظلومیت، فریب ہے، سب فریب ہے۔
ادینہ کی آواز اسے اپنی سماعتوں کی گہرائیوں میں اترتی محسوس ہوئی تو اس نے سر جھٹکا۔ بہت غلط کر رہے ہیں آپ، نہ صرف اپنا گھر برباد کر رہے ہیں بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی گڑھا کھود رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے نفرت کر رہے ہیں جو صرف محبت کا ہی پیکر ہے، دل میں رکھنے کے قابل ہے۔ نگین کی آواز بھرا رہی تھی، شدت ضبط سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تمہارے ساتھ جو ہوا وہ مشتعزی ہے نگین، اسے میری زندگی سے جوڑنے کی کوشش مت کرو۔ واہ، کانٹے بو کر گلابوں کی تمنا کر رہے ہیں آپ، وہ تن سے بولی۔ یہ سب اس کے کیے کی سزا ہے، بھگتان تو اسے بھگتنا ہی پڑے گا۔ وہ سرخ آنکھیں لیے بول رہا تھا، اس کے لب و لہجے میں پھنکار تھی۔ نگین غصے سے بولی، اور جو آپ کر رہے ہیں اس کا بھگتان کون بھگتے گا؟ پہلے تو میں نے بھگتا ہے، اب جانے کس کے سامنے آئے گا؟ جس کا کیا دھرا ہے اسی کے سامنے آئے گا، تم اس معاملے میں نہ آؤ۔ وہ بھی غصے سے کمرے سے نکل گیا تو نگین کو اور رونانے لگا۔ کاش میں تمہارے لیے کچھ کر پاؤں صبا، تم اپنی جان وار کر بھی کر گزروں گی، اس نے بے بسی سے سوچا۔ ادینہ کا فون آیا تو عماد کو ایک روٹین ورک ہی لگا تھا، اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ دوسری طرف کیا آگ بھڑک رہی ہے۔ عماد، تم نگین سے شادی کر رہے ہو؟ اس نے ہائے ہیلو کا کوئی بھی جواب دیے بغیر سیدھے سباؤ پوچھا تو اس کی ہونٹوں پر مسکراہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ اپنی راکنگ چیئر سے پشت ٹکاتا پوچھنے لگا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ تم کیوں اور کیسے کے چکر میں مت پڑو، صرف یہ بتاؤ کیا یہ سچ ہے؟ وہ متوحش تھی، اس کے لب و لہجے پر غور کیے بغیر آنکھیں موند کر جھلاتے ہوئے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے؟ میں یہ سب مان ہی نہیں سکتی عماد، تم نگین سے کیسے شادی کر سکتے ہو؟ وہ غصے میں آ گئی تھی، کرنٹ کھا کر رک گیا۔ کیا مطلب؟ آئی لو یو عماد، آئی ریئلی لو یو۔ اسے دھماکہ لگا تھا یہ دھماکہ ہی تھا جو عماد کی سماعتوں کے آس پاس ہوا تھا۔ اور یہاں یہ سب کہہ رہے ہیں کہ تمہارا پروپوزل نگین کے لیے آیا ہے، تم کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ ان سب کی غلط فہمی ہے۔ وہ بہت جذباتی ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری ادینہ، کیا مطلب؟ وہ سیدھا ہوتے ہوئے گڑبڑا کر بولا۔ وہ بہت پراعتماد اور صاف گو شخصیت کا مالک تھا، مگر ادینہ کے اس قدر کھلے ڈھلے اعتراف محبت سے بھی متحیر ہو گیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اس نے کبھی ادینہ سے شادی کرنے کے متعلق بھی سوچا تھا، مگر اس ارادے کو اس نے محدود ہی رکھا تھا۔ ادینہ سے اس کے متعلق کچھ بھی نہیں کہا تھا، پھر وہ کیسے اس راہ پر تنہا نکل گئی تھی، وہ بھی اتنا آگے؟ صورتحال نے عماد کو چکرا کر رکھ دیا۔ ہمیں معلوم ہے عماد، اور تم بھی مجھ سے، وہ بے حد جذباتی ہوتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تم نے آنٹی کو صاف طور پر کہہ کے بھیجا ہوتا، وہ شاید غلطی سے نگین کے پرپوزل دے گئی ہیں۔ عماد نے میں نے ابھی نگین کے لیے پرپوزل نہیں دیا، وہ تو ان کی طرف گئی ہی نہیں۔ عماد نے محتاط انداز میں بات کا آغاز کیا تھا۔ وہ ہلکی پھلکی ہو گئی، مجھے پہلے ہی پتا تھا ممانی جان کو غلط فہمی ہوئی ہے، مگر یہ بات تو صرف گھر میں ہی ہے، شاید بڑی مامی نے آنٹی سے تذکرہ کیا ہو۔ میری ماما نے تو ابھی پرپوزل نہیں دیا، عماد نے قطع توقف سے کہا۔ کیا؟ وہ الجھی۔ یہ کہ نگین کے پرپوزل میں نے دیا ہے۔ اب کی بار دھماکہ ادینہ کی سماعتوں میں ہوا تھا۔ ہیلو ہیلو، اس نے کریڈل دبا دیا۔ دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آئی تو اس نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا تھا۔ اب ادینہ کا طرز عمل سوچ سوچ کر یہ پریشانی ہو رہی تھی، جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا تھا۔ مقامی زبان میں کچھ گنگنا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ ڈسٹنگ بھی کرتی جا رہی تھی۔ مطالعہ کرتی ظالے بار بار ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ ایسی کون سی خوشی مل گئی ہے اسے چڑ ہو رہی تھی۔ تم خاموشی سے اپنا کام نہیں کر سکتی؟ بالآخر اس نے ناگواری سے اسے ٹوک دیا تھا۔ پروشے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں آپ سے تو کچھ نہیں کہہ رہی، مجھ سے کچھ کہہ کر تو دیکھو، وہ تل ملائی۔ پروشے کی خوبصورت آنکھوں میں تحیر چمکا۔ آپ لڑنا چاہ رہی ہیں؟ شٹ اپ، اور یہ ماسیوں والے کام کہیں اور جا کر کرو، ہر طرف دھول اڑا رکھی ہے، وہ حقارت سے بولی۔ اپنے گھر میں سبھی ایسے ہی کام کرتے ہیں، وہ سادگی سے بولی۔ اپنا گھر؟ زالے نے تمسخر اڑانے والے انداز میں کہا۔ یہ میرا گھر ہے سمجھی؟ زالے کو دیکھ کر پھیکے انداز میں مسکرا دی۔ میں تو کسی بھی شے پر اپنا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ کر سکتی ہو، شموئیل خان ہے نا تمہارا بہت اپنا، زالے نے تلخی سے کہا تو خود اس کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ بہت غلط سوچتی ہیں آپ، جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا میرے اور خان کے درمیان کچھ بھی نہیں، پلوشا نے قدر جھجک کر کہا۔ شٹ اپ، زالے کی رنگت سرخ پڑ گئی، اس نے غصے سے کہا۔ نکاح میں آج تک کوئی کسی کو بہن بنا کر نہیں لایا، مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔ مجھے نہیں معلوم کہ خان نے آپ کو اصلیت کیوں نہیں بتائی، شاید آپ کی اسی بے اعتباری کی وجہ سے، وگرنہ انہیں اپنی زندگی خراب کرنے کا شوق نہیں، وہ چاہتے تو مجھے تعمر حویلی میں بھی رکھ سکتے تھے۔ آپ کو ان کی شادی کا علم تو تھا ہی، مگر کوئی تو وجہ تھی جو انہوں نے مجھے یہاں بلایا ہے۔ آپ اعتماد کرتی تو وہ ضرور آپ سے ڈسکس کرتے، وہ سنجیدگی سے کہتی زالے کو زہر لگی تھی۔ میرا دماغ مت کھاؤ، میں جب چلی جاؤں گی تو رہنا اپنے خان کے ساتھ، اپنے اس گھر میں، زالے نے تلخی سے کہا۔
وہ خاموشی سے باہر نکل آئی تھی۔ سردیوں کی دھوپ ہر شے پر پھیلی ہوئی تھی۔ تیز دھوپ ویسے تو برداشت نہ ہوتی مگر ساتھ والی ٹھنڈی ہوا دھوپ کی چبھن کو مٹا دیتی تھی۔ وہ شال اچھی طرح اوڑھ کر لان میں نکل آئی تھی۔ اپنا گھر، وہ بے دلی سے مسکرائی۔ لڑکی کا تو شاید اپنا کوئی گھر ہی نہیں ہوتا، اور میری زندگی، اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھیں۔ میری زندگی تو شاید ایک سیراب کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہی گزر جائے۔ اس کا دل خدشات سے بوجھل ہو گیا تھا۔ دل چاہا بہت روئے، ڈھیر سارا روئے۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی، بھائیوں کی لاڈلی بہن۔ ان کے ہاں بیٹیوں کی قسمت کے فیصلے کرتے ان کی رائے نہیں پوچھی جاتی تھی، اور ان کے لاڈلے پن کو خاطر میں لایا بھی نہیں جاتا تھا۔ گیٹ پر مسلسل بیل ہو رہی تھی۔ شال سے آنکھیں پوچھتی گیٹ کی جانب آئی۔ چوکیدار جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ مجبوراً خود گیٹ کی طرف آئی۔ پہلے پوچھا تو کوئی نہیں بولا۔ اس نے ذرا سا گیٹ کھولا تو سامنے کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے باہر جھانکا، اسی وقت آنے والا سائڈ پر سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اسے لگا جیسے صدیوں کے مسافر طے کر کے لوٹا ہو۔ اس پر نظر پڑتے ہی پلوشے کی جیسے جان ہوا ہوئی تھی۔ مسلسل رونے اور سوچنے کی وجہ سے اس کے سر میں درد شروع ہو چکا تھا۔ اس کی بے داغ زندگی اس کے سامنے تھی، مگر نوفل جانے کیوں جاہلوں کی مانند ایک ہی لکیر کو پیٹے جا رہا تھا۔ انس کی روح کے سامنے شرمسار تھی۔ کاش میں تمہاری خاطر کچھ کر سکتی صبا، تو تمہاری راہوں کے سارے کانٹے اپنے دامن میں بھر لیتی۔ اس نے انس سے بھی کچھ نہیں کہا تھا، اپنے سگے ماں جائز سے، جس کی تم بہت لاڈلی بہن تھی۔ میرا گھر خراب ہونے کے ڈر سے، اور میں اپنی زندگی کی خوبصورتی میں گم تمہاری زرد رنگت کا پتہ ہی نہ لگا پائی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکی۔ صالح بیگم اسے بلا رہی تھیں۔ اچھا چلو، اس نے رخ موڑتے ہوئے کہا۔ وہ منہ پر پانی کے چھپاکے مار کر خود کو فریش کرتی نیچے چلی آئی تھی۔ صالح بیگم اسی کے انتظار میں تھیں۔ اتنی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد نگین کو محسوس ہوا کہ وہ کچھ خاص کہتے ہوئے بھی ہچکچا رہی ہیں۔ کیا بات ہے ماما، کچھ پریشانی ہے کیا؟ ہے تو، مگر سوچ رہی ہوں کہ تم سے کیسے کہوں۔ وہ رک سی گئی تھیں۔ کہہ ڈالیں، مجھ سے کیسی جھجک؟ اس نے ان کا ہاتھ دبا کر حوصلہ دیا۔ میر ہاؤس سے فون آیا تھا۔ وہ پھر رکی تو نگین کا دل رکنے لگا۔ کوئی قیامت؟ پھر کیا کہا ان لوگوں نے؟ وہ بےتابی سے بولی۔ تمہارے لیے مات کا پروپوزل دیا ہے انہوں نے۔ وہ چور سی بولی تو نگین کو لگا آسمان اس کے سر پر آن گرا ہو۔ کب سے ہارن بجا رہا تھا، بہری ہو گئی ہو، سنائی نہیں دے رہا تھا؟ تنگ آ کر بیل ہی دے دی، اور اب یہ منہ اٹھائے کیوں کھڑی ہو؟ چوکیدار کہاں مر گیا؟ سگریٹ یا نسوار لینے گیا ہوگا۔ راستہ چھوڑ بھی دو۔ یہ شموئیل خان تھا جو گاڑی میں سے نکل کر سامنے آتے ہوئے مسلسل بول کر شاید اس کے صدمے کی کیفیت کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی توجہ بٹانا چاہ رہا تھا تاکہ وہ اس اچانک جھٹکے کی کیفیت سے نکل آئے، مگر وہ چند لمحوں کے لیے ہی شدر رہی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو تو تھے، مگر غم اور غصے کی وجہ اس کے ہر نگ سے جھلک رہی تھی۔ وہ شموئیل خان کو کسی بھی سوال کا جواب دیے بغیر آنے والے کے کھلتے لبوں کو نظر انداز کرتی تیزی سے پلٹ گئی تھی۔ شموئیل خان گہری سانس بھرتا مڑا۔ آنے والے کے ساتھ 4.5 سالہ خوبصورت کینیڈین نقوش والا بچہ بھی تھا۔ آئیے فرقان لالا، گو کہ آپ کا مستقبل زیادہ حوصلہ افزا نہیں، لیکن مجھے علم ہے کہ آپ یہ سب سوچ کر ہی آئے ہوں گے۔ شموئیل نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ فرقان خان افریدی تھا، شموئیل سے بڑا اور فرمان لالا سے چھوٹا بھائی۔ پلوشے سے بچپن کی نسبت طے ہونے کے باوجود اس نے باہر کے ملک میں ہی شادی کر لی تھی۔ اب 4.5 سال بیٹے کو لیے پھر سے اسی زمین پر لوٹ آیا تھا کہ دیار غیر میں حسن تھا، خوبصورتی تھی، پیسہ تھا، مگر وفا نہیں تھی۔ اس کی کینیڈین بیوی اسے چھوڑ کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ ایک دقیانوسی خان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی تھی، اور اب وہ فقط شموئیل خان کے بھروسے لوٹا تھا۔ شاید قسمت اس کے لیے کچھ اور آزمائشیں بھی لکھے ہوئے تھی، یا پھر خوشیاں۔ اور افسردگی سے مسکراتا بچے کو دوسرے شانے پر منتقل کرتے ہوئے گیٹ کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ شموئیل خان گیٹ کھول کر گاڑی اندر لانے لگا۔ وہ خالی ذہن کیفیت میں ان کو دیکھنے لگی۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں یہ بات بہت ناگوار گزرے گی، مگر ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنا۔ میری ایک ماں کا دکھی دل بھی دیکھنا، اور شریعت بھی۔ میں صرف تمہیں شاد اور آباد دیکھنا چاہتی ہوں۔ بڑی بات یہ ہے کہ انس کی والدہ نے خود بڑے دل سے یہ بات کی ہے، وہ کہے جا رہی تھی۔ نگین کا دل پگھلنے لگا۔ انس میر، کیسے ایک دیوار کے گرتے ہی لوگوں نے اپنا راستہ بنانے کی فکر کی تھی۔ اس کے آنسو بہنے لگے، یا شاید دل پگھل رہا تھا۔ پھر غم اور غصہ، شدید اشتعال۔ ان لوگوں نے ایسی بات سوچی بھی کیسے؟ شرم نہیں آئی انہیں اپنے بیٹے کی بیوہ کے لیے کسی کا رشتہ بھجواتے ہوئے؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، مارے غصے کے اس کے بدن پر لرزہ طاری تھا، اور آنسو بنا شعوری کوشش کے بہہ ہی جا رہے تھے۔ نگین، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ٹھنڈے دماغ سے، انہوں نے کہنا چاہا، مگر وہ ان کی بات کاٹ گئی تھی۔ امی پلیز، ان کی سوچ میں کھوٹ نہیں ہے بیٹا، وہ بھی رو دی تھیں۔
تو کیا میرے جذبوں میں کھوٹ ہے؟ وہ چیخی۔ وہ زندگی میں کبھی صالح بیگم کے آگے اتنی اونچی آواز میں نہیں بولی تھی۔ کیا میں انس کی وفادار نہیں تھی؟ ہم نے یہ تو نہیں کہا نگی۔ وہ بولی تو نگی نے درستی سے ان کی بات کاٹ دی۔ تو پھر آپ لوگوں نے یہ سوچا بھی کیسے؟ میں کبھی بھی انس کو نہیں بھول سکتی اور کسی کے متعلق نہیں سوچ سکتی۔ مجھ سے اگر کسی نے اس معاملے پر بات کرنے کی کوشش کی تو ذمہ دار خود ہوگا۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے اونچے لہجے میں بولی۔ پھر ان کی وزیر کوئی بھی بات سنے بغیر تیزی سے چلتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ شدید غصہ اب صدمے اور رنج کی کیفیت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اسے حیرت سے زیادہ تعصب نے گھیرا تھا۔ ان لوگوں نے یہ بات سوچی بھی کیسے، خاص طور پر میر ہاؤس والوں نے؟ کون سا انس کو گئے سالوں ہو گئے تھے، چند ماہ، صرف چند ماہ، اور کل ہی کی بات تو لگتی تھی جب وہ اس کے ساتھ تھا۔ انس کی یاد اس قدر ٹوٹ کر آئی کہ جی چاہا وہ سامنے ہو اور وہ اس کی باہوں میں چھپ جائے۔ اس کے آنسو ختم ہونے لگے۔ وہ انس کی تصویر سینے سے لگائے چچلیٹی تھی۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اسے یاد آنے لگا کہ یہ ابھی کل ہی کی تو بات لگتی تھی۔ وہ اس کا والا و شیدہ تھا۔ السلام علیکم۔ پہلے اس کی سانسوں کی تپش نگین کو اپنی گردن پر محسوس ہوئی، پھر وہ مدھم آواز میں بولا تو ہانڈی کا مسالہ چیک کرتی وہ اچھل کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے انس؟ اپنی کمر سے اس کا ہاتھ جھٹکتے خفگی سے کہا، مگر وہ اس کی کب سن رہا تھا۔ سلام کا یہ جواب تو نہیں ہوتا۔ اسے زبردستی قریب کیا۔ نگین کی نظریں کچن کے دروازے پر لگی تھیں۔ اچھا وعلیکم السلام، اب باہر جا کر بیٹھیں، آفس سے آ کے سیدھا کچن میں گھس آئے ہیں۔ عجلت میں بولی تو انداز میں چلاہٹ تھی۔ کچن میں کوئی بھی آ سکتا ہے اور اس کو لور اسپاٹ بنانے کھڑا ہو گیا تھا۔ تو کون سا جرم ہو گیا ہے سیدھا کچن میں آنے سے؟ اب اگر تم پیاری بیویوں کی طرح کمرے میں میرا استقبال کرتی تو مجھے یہاں نہ آنا پڑتا۔ وہ یوں ہی کرتا تھا، وہ ایسا ہی تھا۔ گھر آتے ہی نگین دکھائی نہ دیتی تو اس کی تلاش میں نکل پڑتا یا پھر کمرے میں سے ہی اونچی آوازیں لگانا شروع کر دیتا۔ اچھا ٹھیک ہے نا، آپ چلو میں آ رہی ہوں۔ او ہو، گھبرا کیوں رہی ہو، بیوی ہو میری، وہ شرارت سے بولا۔ ساتھ ہی اس کے بالوں کی لٹ چہرے سے ہٹائی تو وہ زچ ہو گئی۔ کبھی آپ بھی میاں بن جائے کریں، ہمیشہ عاشق بننے کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں۔ اس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ میری جان، لڑکیاں تو ترستی ہیں ایسے شوہروں کے لیے۔ اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ بے اختیار سک اٹھی۔ میں بھی تو ترس رہی ہوں آپ کی آواز، آپ کے لمس اور آپ کے ہونے کے لیے۔ انس آ جاؤ، لوٹ آؤ کہ عزیز کا سفر بہت مشکل ہے، بہت مشکل، اور ہم سفر کوئی بھی نہیں۔ یہاں تو جو ساتھ ہیں وہ بھی مجھے آپ سے الگ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی یادیں تک چھین لینا چاہتے ہیں۔ لوٹ آؤ انس، بہت یاد آتے ہیں آپ مجھے۔ وہ ماہبے آپ کی ماں تڑپ رہی تھی، مگر اس کی ذرا سی تکلیف پر بے چین ہو اٹھنے والا منو مٹی تلے پرسکون سو رہا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ سی ایل آئی پر آنے والا نمبر اجنبی تھا۔ زحا نے نظر انداز کرتے ہوئے لاؤنج کی ڈسٹنگ جاری رکھی، مگر مسلسل بجنے والی بیل نے اسے اکتا کر فون اٹھانے پر مجبور کر ہی دیا۔ السلام علیکم، شائستہ سی مردانہ آواز۔ وعلیکم السلام، کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ زحا نے بڑی تمیز سے پوچھا، شاید تائے جان یا ابو کا کوئی شناسہ ہو۔ ایکچولی یہاں ویرا ٹھہری ہوئی ہیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے، وہ قد ہچکچا کر بولا تو زحا نے ریسیور کو گھڑا۔ وہ یہاں نہیں بلکہ انیکسی میں رہتی ہیں، ناگواری سے بتایا۔ آپ پلیز انہیں فون پر بلا لیں، بس چند منٹوں کے لیے، وہ لجاجت بھرے لہجے میں بولا تو زحا کو غصہ آنے لگا۔ مانا کہ موبائل پر آپ کو کال مہنگی پڑے گی، مگر عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ان کے موبائل پر کال کریں، وہ ہر وقت ان کے پاس ہوتا ہے، وہ کڑے لہجے میں بولی۔ میں ٹرائی کر چکا ہوں مگر فون اٹینڈ نہیں کر رہی، پلیز آپ جو بھی ہیں ان سے کہیں کہ اسد کا فون ہے۔ بولنے والا بے بس سا لگ رہا تھا۔ اسد؟ زحا کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ یہ تو وہی تھا جو پچھلے دنوں بھی آیا تھا، مگر ویرا نے اسے ملنے سے اکثر انکار کر دیا تھا۔ اوکے، میں جا کے ان سے کہتی ہوں، شاید آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، وہ نرمی سے کہہ کر ہولڈنگ ٹیون لگا کر باہر نکل آئی تھی۔ شکر خدا کا، اس کے پیچھے بھی فون آیا ہے، بھائی ہوگا شاید، اچھا ہے لے جائے اسے، جان چھوٹے بلکہ محیط کا پیچھا چھوٹے، وہ سوچتی ہوئی انیکسی تک چلی آئی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ ویرا کو اسد کا نہیں بتائے گی، ورنہ تو وہ شاید فون ہی نہ سنتی، جیسے وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ ارے آؤ زحا، ویرا اسے دیکھ کر خوش ہوئی۔ وہ بستر پر لیٹی مدھم آواز میں میوزک سن رہی تھی۔ شکر ہے تم میرے کمرے میں آئی ہو، ورنہ تو میں ہی ادھر آیا کرتی ہوں۔ آپ کا فون آیا ہے، اس کی گرم جوشی نظر انداز کرتے زحا نے بتایا تو وہ چونکی۔ میرا فون ہے تو آپ کا ہی۔ کون کس کا ہے؟ کون کس کا ہے؟ وہ پریشان سی ہو گئی۔ یہ تو آپ سن کر ہی بتا سکیں گی، میں تو کسی سے واقف نہیں، زحا نے ڈرائی سے کہا تو وہ فوراً اس کے ساتھ چل دی تھی۔ ویرا نے ریسیور سنبھالا اور زحا نے سنگن لینے کے لیے کونا، وہ بظاہر تو کونے میں پڑے والز کو بڑا دل لگا کر صاف کر رہی تھی، مگر اس کی ساری حسیات ذرا فاصلے پر فون پر گفتگو کرتی ویرا کی طرف تھیں۔ ہیلو، اس نے الجھے انداز میں کہا۔
दूसरी तरफ से बोलने वाले को यकीनन पहली ही बात से पहचान गई थी। बेसाख्ता बोली, तुम्हें यहाँ का नंबर कैसे मिला? मोहित से उसने गहरी सांस भरी। शुक्र है मोहित साहब ने भी कोई ढंग का काम किया। जोहा को ठंड पड़ी। तुम्हें समझ लेना चाहिए था सर, मैं तुमसे उस रोज़ नहीं मिली, तुम्हारी कॉल अटेंड नहीं की, तो तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि मैं वापसी के तमाम रास्ते खुद अपने हाथों से बंद कराई हूँ। वो नीची आवाज़ में बोली तो अंदाज हद दर्जा जज्बाती था। डायलॉग बाजी। मोहतरमा पुराना इश्क तो साथ लेकर चल रही हैं। जोहा ने जलकर सोचा। असद प्लीज़। अब इन बातों में कुछ नहीं रखा। वो उसकी किसी बात पर टोकते हुए बोली, मैं वापस नहीं लौटना चाहती असद। वो जर्दा थी और जोहा उसकी बात सुनकर पेचोताप खा रही थी। बात को समझने की कोशिश मैं नहीं कर रही या तुम। मैं अब किस मुंह से लौटूं, किसकी तरफ देखूं? जब सब मेरे अपने थे तो मैंने किसी को अपना नहीं जाना। अब जबकि मैंने खता खाई है तो लौटकर फिर से उन्हीं रास्तों पर आना बहुत मुश्किल है असद। मोहित साथ ना होता तो मैं कब की इस अंदाज में मर गई होती। वो सही मानों में सच्चा दोस्त साबित हुआ है। उसने मुझे तन्हा नहीं रहने दिया। उसने भीगी आवाज़ में कहा था। जोहा ने दांत कचकचाए। कितनी अपनाइत और धौंस है वो अपनेपन का इजहार करती है। मेरे अल्लाह, ये बंदा इसे कन्विंस क्यों नहीं कर लेता? उसने सबके दिल से दुआ की थी। असद प्लीज़, बहुत हो गया। मोहित की हर बात सर आंखों पर। वो एक बार कहे मैं जान भी दे दूंगी, मगर वापस लौटना मेरे इख्तियार में नहीं, चाहे मोहित ही क्यों ना कहे। वो कतई अंदाज में बात ख़त्म करके बोली तो फिर शायद दूसरी तरफ की बात सुने बगैर रिसीवर क्रेडल पर जमा कर गहरी सांस भरने लगी। जोहा ने देखा वो रो रही थी। ऐसे होते हैं बेवकूफ़। आगे कुआं पीछे खाई। वो तिलमिलाती हुई अपने अंजाम से बेखबर उसके सर पर जा खड़ी हुई। अब रो क्यों रही हैं? हमला बेहद अचानक था। वीरा पूरी तरह चौंकी। तहीर से उसे देखा। उसकी आंखों में उतरी सुर्खी देखकर जोहा को गुस्सा आ गया था। जब वो कह रही हैं कि घर वापस आ जाएं तो जाती क्यों नहीं हैं? उसने ये भी ना सोचा कि किसकी बातें सुनना कितनी बुरी हरकत है। और अब तो वो उसने वीरा पर वाज़ेह भी कर दिया कि वो उसकी बातें सुन रही थी, तभी तो इतने नादिर और नायाब मशवरे दे रही थी। तुम्हें कुछ इल्म नहीं जोहा? वो अपने आप को संभालते हुए रंजीदगी से बोली। जोहा तेज नज़रों से उसे घूरती रही, फिर तलखी से बोली, मैं बच्ची नहीं हूँ। मेरी नज़रों के सामने क्या खेल खेला जा रहा है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे पता है कौन सी कशिश आपको यहाँ से जाने नहीं दे रही। वो शायद हज़ियान बकने लगी थी। अपने अल्फाज की संगीनी पर भी गौर नहीं कर रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? वीरा हैरत से उसे देखने लगी। कुछ अरसे से वो जोहा के रवैये में अनजाना सा खिंचाव महसूस कर रही थी, मगर आज की बातें तो उसे उसके रवैये पर ही भारी थीं। देखें, ना तो आप छोटी बच्ची हैं और ना मैं। क्लियर कट बात करूं तो यूं कि मोहित मेरे शौहर हैं। साहब को तो वो पहले ही थी, अब दो धारी तलवार बनी हुई थी। मैं जानती हूँ जोहा। वो अभी तक उसके रवैये पर मुतहैयर थी, तभी नरमी से कहा, मगर इतनी ही गर्मी जोहा के लबो लहजे में थी। जानती तो हैं मगर समझती नहीं। तुम मुझे क्या समझाना चाहती हो, खुलकर कहो। वीरा का अंदाज भी बदला। जोहा की बदतमीजी अब उसे भी महसूस होने लगी थी। हाँ, खुल के। वो तमस्खुर से बोली, इतने भोलपन की अदाकारी मत करें। दुनिया देख रखी है आपने तो। शट अप जोहा। वो गुस्से में आ गई और जोहा को भी उस पर गुस्सा आने लगा, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मोहित हसन मेरे शौहर हैं, आप इनके ख्वाब देखना छोड़ दें। वो बम फोड़ने वाले अंदाज में बोली। वीरा पहले तो बेयकीनी से उसे देखती रही, फिर एकदम हंसी और फिर हंसती चली गई। ख्वाब मोहित हसन के? और मैं? जोहा को अपने बेवकूफ़ समझे जाने पर गुस्सा आने लगा। वो क्या है जोहा, तुम्हारा शौहर यानी मोहित हसन अब इतना भी हैंडसम नहीं कि मैं उसके चक्कर में आ जाऊं। और रही बात ख्वाब देखने की, तो इन पर पाबंदी कैसी? ये तो कोई टीवी चैनल थोड़ी है कि फलां चैनल नहीं देखना। ख्वाब में तो मैं हम बश और ओसामा को गले मिलते भी देख सकते हैं। वो अंदर आते मोहित हसन को देखकर कदरे ऊंची आवाज़ में बोली। जोहा की उस तरफ कमर थी, वगरना वो होशियार बाश हो जाती। उसके बरक्स बिगड़ कर बोली, मगर मैं मोहित हसन का आपके ख्वाब में आना पसंद नहीं करती। आप यहाँ से चली जाएं, ये आपके हक में बेहतर होगा। मोहित एकदम से उसके सामने आ खड़ा हुआ। जोहा के पाँव ज़मीन से चिपक गए और ज़ुबान तालू से। वो खुशमगी निगाहों से जोहा को देख रहा था। तुम इसकी बेहतरी सोचने वाली कौन होती हो? मोहित का लहजा उसकी निगाहों की तरह आग उगल रहा था। इस कदर मोतज़िल मिजाज बंदे का ये रूह जोहा के हवास गुम करने लगा। यूं तो वो बहुत कम गुस्से में आया करता था। डोंट वरी मोहित, हम मजाक कर रही थी। वीरा ने फीके लहजे में कहने की कोशिश की तो वह हाथ से उसे रोक गया, मगर उसकी निगाह जोहा मीर के चेहरे पर थी। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि दिमाग से काम लेना शुरू कर दो, फिर तुमने फजूल गुफ्तगू की है। इसके साथ वो पुरतपिश लहजे में कहता जोहा को कुव्वत गोयाई बख्श गया था। कितने आराम से वो उसके मुकाबिल खड़ा वीरा का केस लड़ रहा था। ये कौन सा कौमी तराना है कि इनके अदब व अदाब में कमी कर दी है मैंने? वो तनक्कर बोली। शट अप जोहा। वो तिलमिलाया। वीरा ने उसे समझाना चाहा। जोहा गलतफहमी का शिकार है मोहित, ख्वामखा बात मत बढ़ाओ।
تم خاموش رہو ویرا، اس کی غلط فہمیوں کا گراف دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ویرا کے سامنے موہت کے انداز پر زوہا نے اپنی سبکی محسوس کی۔ ان کے آپسی معاملے کا خیال کر کے ویرا وہاں سے خاموشی سے نکل گئی تھی جب وہ دونوں بالمقابل کھڑے تھے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ موہت نے دانتوں پر دانت جما کر پوچھا۔ زوہا کو خواہ ہی رونا آنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے؟ ہاں پتہ ہے مجھے، اور میں تمہیں ایک سائن شدہ پیپر دے چکا ہوں۔ اس پر جو بھی چاہے لکھ کر دے دو مجھے، میں وہی فیصلہ تمہارا نصیب کر دوں گا۔ وہ غصے سے کہتا چلا گیا تو وہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو دی تھی۔ باقی اگلی قسط میں۔